बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमती ओहदेदारों की एवन फील्ड के अंदर हाजिरी है। सवाल एक ही है कि 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी किस्मत के फैसले बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लंदन में हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ कुछ लीगल मामलात हैं कि सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस साहब की जो रिटायरमेंट है उसमें चंद दिन बाकी रह गए हैं। अहम कौमी और आइनी ऐसे मामलात हैं जो कि तस्फिया तलब हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अहम मुकदमात अपने वर्से में छोड़ कर जाएंगे या फिर हमें कोई फैसला देखने में नजर आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और शहर क़ायद कराची की भी बात करेंगे। पाकिस्तान के जो भी हालात होते हैं हमेशा उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कराची शहर के ऊपर भी आता है। कराची वालों से हम गुज़श्ता चंद बरसों के हवाले से कुछ अहम चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे कि किस तरह से 14 से 15 लाख के करीब सिर्फ मोबाइल फ़ोन जो हैं वो छीन लिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला ने फ़ोन की डकैतियों से बचाने का एक अजीबो गरीब सा टोटका बता दिया है। क्या ये ज़ेबा देता है इतने बड़े डेजिग्नेशन पर बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म के टोटके? कराची के मसाइल का असल में हल क्या है, ये भी आमिर साहब से जानेंगे। आमिर साहब, आईनी साल है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि तमाम बड़ी सियासी जमातें हमें जलसे, जुलूस, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग, ये सब कुछ करते हुए नजर आने चाहिए। अवाम को भी इंतजार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का है, मगर ऐसा क्यों है कि जब भी कोई अहम आईनी जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है तो कभी लंदन यात्रा होती है, कोई दुबई में मौज मनाने चला जाता है। बड़े बड़े चेहरे हैं, सुना है कि लंदन में अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं। जी, ये पहले जब ये शोशा छोड़ा गया बाय वो जिसे कहते हैं यूजुअल सस्पेक्ट्स ने ये खबरें उड़ाना शुरू कर दी कि जी अगला वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। मगर अभी कुछ ऑफिशियल क्वार्टर से उसकी तस्दीक भी हो रही है और कहा भी जा रहा है, क्योंकि इसकी सियासी और कानूनी जो मंतक है वो ज़रा मुश्किल है। कानूनी मंतक इसलिए मुश्किल है कि उनके यहाँ जो अपने उनके मुकदमात हैं उनके ज़रा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ और बाकियों से मुख्तलिफ हैं कि उनके मातहत अदालतों में थे। जाट साहब का भी मातहत अदालत में था, जहाँ वो एक्सकॉन्डर थे वो वापस आए और हालांकि बड़े मशकूक हालात में उनको ज़मानतें मिली, मगर मिल गई। और वो क्योंकि वो मुमकिन होता है मातहत अदालतों में कि आप पेश हो जाएँ तो वो आपको ज़मानत दे देती हैं। इनका नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो हाई कोर्ट में अपीलें हैं, तो उसका एक लंबा प्रोसीजर है कि पहले उन्होंने अपने आप को अदालतों के हवाले करना है, फिर उसके बाद एक तरीकाकार है जो कि दिनों में नहीं हो सकता, वो हफ्तों महीनों की बात है। तो क्या वो चांस लेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के दौरान ये चांस नहीं लिया, तो अब उनके आने की ये एक मंतक थोड़ी सी समझना जरा मुश्किल काम है। मगर अगर आते हैं तो जिस पात्र से अब खबरें फैलाई जा रही हैं तो उसका मतलब दो तीन होंगे। एक मतलब तो ये होगा कि वो किसी को इन कर देते हैं, किसी को आउट कर देते हैं। तो ये जो पहले था कि गुड कॉप जो थे शहबाज शरीफ साहब बनाए गए थे कि जी वो कह रहे थे मैं बड़ा ताबेदार हूँ और मेरी हमेशा से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो उनकी जगह अब बड़े भाई को रिप्लेस किया जा रहा है। और दूसरी इसकी जो मंतक लड़ाई जा सकती है वो ये हो सकती है कि जी क्योंकि शहबाज शरीफ बुरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि बुरी तरीके से पीडीएम की परफॉर्मेंस आई, तो ये एक मसाला शायद बेचा जा सके कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो वो चमत्कार कर देंगे, जादू की छड़ी हिलाएंगे और मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। हालांकि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पर बहरहाल शायद ये एक नारा बनाया जाए। अब वो पता नहीं बनता है क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि नवाज शरीफ को चलें, फ़र्ज़ करें उनके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें उनको बड़ी रियायत दी जाती है कि जी उनको अस्पताल में ठहरा के सेहतमंद बाहर पेश अदालतों में की बजाय जो है मुकदमे की बजाय वो पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करते नज़र आए तो वहाँ मिले, तो उनको वोट कैसे दिलवाएंगे? जो इस वक्त हालात हैं पीडीएम के, तमाम के पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, उसके शहबाज को हटा के नवाज के आने से बिजली का मसला तो नहीं हल नज़र आता, उससे कोई जो चीनी का मसला, महंगाई का मसला, डॉलर का मसला ये तो नहीं चाहता। वो एक नई बेयकीनी हो जाएगी कि जनाब ये 16 महीने में जो किया है तो उसकी आगे क्या करेंगे। तो घूम फिर के पार्टी तो वही है, लोग भी वही हैं, टीम भी वही है और ये पुराने आजमाए हुए हाथ हैं। तो इसके ऊपर बड़े सवाल हैं बस। मगर पाकिस्तान में क्योंकि ये सारी चीज़ें अंदेशों पे और अफवाहों पे ही चलती है कि जी फलाना आ गया, फलाना चला गया,
تو اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جناب ہم آئین کی عملداری کرتے ہوئے شفاف الیکشن ہو، اگر پہلے خامیاں بھی رہی ہیں ان کو خامیوں کو دور کر کے الیکشن کروایا جائے، اور ایک سب کو ایک برابر کی ایک موقع ملنا چاہیے اور جو الیکٹ ہو جائے. صحیح ہے، لیکن جو بات آپ عامر صاحب کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے متعلق، بالفرض اس کو میں رکھ بھی لوں اپنے سامنے، لیکن گراؤنڈ کے سطح پر کچھ اعلیٰ لیڈرشپ بھی تو ہمیں نظر آنی چاہیے مسلم لیگ نون کی. خواجہ آصف صاحب نے چند روز پہلے ایک نجی پروگرام میں شرکت کی اور صرف ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے مگر انہوں نے اپنا دل کھول کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بات انہوں نے بھی کی کہ شہباز شریف صاحب کو، ڈاٹ صاحب کو اس وقت پاکستان میں ہونا چاہیے. جماعت کو ان کی ضرورت ہے، ووٹر کو ان کی ضرورت ہے، اور اگر وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور بھرپور پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں لوگوں کا پاکستان میں ہونا بڑا ضروری ہے. جی ان کے اس بیان کے مختلف تشریح کی گئی انداز سے. ایک تو یہ کہا گیا کہ جی وہ ایک قسم کا جس طرح تنقید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ڈار صاحب بھاگ گئے ہیں، نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے جس کے اندر خواجہ آصف، احسن اقبال یہ لوگ ہیں، تو ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو سننی پڑتی ہے لوگوں کی. تو وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ خود آئیں اور لوگوں کو ڈیل کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ جی ان کو آیا جائے، جب وہ آئیں تو یہ کوئی بہت حیرانگی کی بات نہ ہو، ایک ماحول بنایا جائے کہ جی وہ آ رہے ہیں، ان کو ایک لمبا استقبال کیا جائے. اور پھر ان کی بھی یہ امید ہے کہ شاید، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانی بوتلوں میں جو مرضی مشروب ڈالیں یہ لوگ نہیں پئیں گے، تو ایک پھر ان کو ایک ہی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ شاید نواز شریف کے آنے سے کچھ حالات بدل جائیں. اب پتہ نہیں کیا بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، وہ ہمیں طریقہ کار بھی بتا دیں، اس کی تفصیل بھی بتا دیں کہ اس طرح فارمولہ کیا ہوگا، لوگوں کے دل کیسے جیتے جائیں گے، حالات کو وہ کیسے ٹھیک کریں گے. تو اسپیسیفک کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ وہ کیا اکنامک پلان ہوگا، کیا سیاسی پلان ہوگا، کیا نعرہ ہوگا. کیونکہ پرانے نعرے ووٹ کو عزت دو، اس کے اوپر تو انہوں نے خود ہی جو آخری دنوں میں قانون سازی کی ہے وہ بلڈوزر پھیر کے تو کوئی اخلاقی اور قانونی جواز تو رہ نہیں گئے. لیکن کچھ بھی عامر صاحب ابھی بھی یہ تاثر تقویت تو رکھتا ہے اپنی جگہ پہ کہ عوام کا ووٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، پھر حالات و واقعات کچھ اور ہوں وہ ایک الگ پورا منظرنامہ ہے. اکنامک پلان کی آپ نے بات کی ہے، اکنامک پلان کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب کہہ چکے ہیں ہمیں پلیز خدا کے لیے، بس خدا کے لیے جیسے لفظ استعمال نہیں کیے، 3-4 سال اور دے دیجئے، دودھ شہد کی نہریں بھی بہیں گی. خوشحالی کا پورا پلان اس وقت ان کے پاس موجود ہے جو انفارچونیٹلی 15-16 مہینوں میں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. یہ ہر دور میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 2-4 سال دے دیں، میں چمتکار دکھا دوں گا. اس دفعہ بھی آنے سے پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں آ جاؤں تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی یہ جو ان پہ ڈال دیا تھا کہ یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی، میں پرانا IMF کا آدمی اور میں یہ کرتا رہا ہوں، پہلا گن بھی انہوں نے پھیلایا. اور وہ یہ ہمیشہ یہ سیاستدانوں نے طریقہ سیکھ لیا ہے کہ عوام بیوقوف ہیں اور ان کو ایک مستقبل کی جھنڈی دکھا دی جائے کہ اب کے میں آؤں گا تو ٹھیک کر دوں گا. تو وہ پہلے جس طرح ٹھیک کرتے ہیں لوگ کیا کریں، لوگ جو ہیں ووٹ بھی دے دیتے ہیں ان کو اور ایک مناسب حد تک چلیں ٹھیک ہے، کچھ اس کے اندر دھاندلی کے پہلو ہوتے ہیں مگر پیپل اگین والا سلسلہ چلتا ہے. یہ طریقہ کار چلتا ہے، سم آؤ لوگ مان جاتے ہیں کیونکہ چوائس جو دی ہوتی ہے 1 2 3 وہ سارا ہی چوائسز میں خرابیاں ہوتی ہیں. لوگ ایک لیسن ایول چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس چوائس میں دوسروں کی بنسبت کم خرابی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. چلیے عامر صاحب لیگل ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں ویلکم کروں گی بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر متین صاحب. جی میں بہت شکریہ بیرسٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں پہلے تو چاہوں گا کہ یہ کیونکہ اس وقت ایک عطا بندیال صاحب اب جا رہے ہیں اور ان کے ٹینیور کے دوران جو ہے یہ اتنی جو قانون اور آئین کی پامالی پچھلے مہینوں اور سالوں میں دیکھی گئی، تو ایک بہت بڑا الزام سپریم کورٹ پہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کیا. جب عدالتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو سارا نظام ہل جاتا ہے. تو پوچھنا میں ان سے چاہوں گا کہ ابھی یہ کیا عدالت کے اندر تقسیم، چیف جسٹس کی جو ہے سربراہی لیڈرشپ کا قصور تھا یہ سارے حالات کس نوبت تک آنے تک، کہ یہ جو ایکسٹرینیس فیکٹرز جو باہر سے پولیٹیکل پارٹیز کے اور جو باقی پریشرز تھے اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں، تھینک یو عامر صاحب. اپنا پریشرز باہر سے تو ہمیشہ ہوتے ہیں. مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس سینیریو میں وہ تو ایک مستقل پریزنس ہے. مسئلہ ایک طرح یہ اس ٹینیور میں جو زیادہ دیکھا گیا
وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں کے اندر کی جو ڈویژنز تھیں وہ کافی حد تک کافی ایشوز پہ اثر انداز ہوتی رہیں. اس چیز کو ٹیکل کرنے کے کچھ طریقہ کار تھے، وہ بدقسمتی سے نہیں ہو پائے. ڈفرینسز تھے ججز کی تقرریوں کے معاملے میں کہ اس کا کوئی رول سیٹ اپ کیا جائے، اس کا کوئی طریقہ کار بنایا جائے. ڈفرینسز تھے کہ بینچز کیسے تشکیل دی جائیں، اس پہ کوئی رول میکنگ ہونی چاہیے. ڈفرینسز تھے کہ کیسز جو ہیں وہ مارک کیسے ہوتے ہیں، اسائن کیسے ہوتے ہیں، سو موٹو کا اختیار کیسے استعمال کیا جانا چاہیے. ان تمام چیزوں پہ ڈفرینسز آف اوپینین تھے. وہ اگر فل کورٹس بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے وہ ایشوز ریزالو ہو پاتے تو شاید پھر جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس ٹینیور میں جو ہم نے دیکھے ہیں ان کی عمل درآمد میں بھی آسانی آتی، جب بیکاز ہاؤس ڈیوائیڈیڈ اگینسٹ اٹ سیلف کی ناٹ اسٹینڈ. جی بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، کیونکہ یہ جسٹس فائز عیسی صاحب اب چیف جسٹس بنیں گے اور ان کے جسٹس منصور علی شاہ اور ساتھی ججز کے جن کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے از خود نوٹس کے طریقہ کار سے اختلاف تھا، تو کیا اب ہم امید رکھیں کہ عدالت سپریم کورٹ، کیونکہ اس میں یہ ججز خود یہ کہتے رہے ہیں، تو اس میں چیف جسٹس کے بطور پہ اپنے اختیارات کو وہ خود ایک ریفارم کہہ لیں یا اس میں کمی کر کے اس کو زیادہ ایکسیپٹیبل کر لیں گے تو عدالت کے یہ مسائل اب حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے، ریفارمز کی اشد ضرورت ہے اور امید ہے کہ نئی چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ غور کریں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ بھی بیسکلی انڈیویجولز ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. ہر جج کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کسی کوئی ججز ایک سائڈ پہ ہیں یا دوسری سائڈ پہ ہیں. وہ تاثر اور کیسز صرف ایک سائڈ کے ججز کے پاس لگتے ہیں، دوسرے سائڈ کے ججز کے پاس نہیں لگتے. وہ جب ایک تاثر جاتا ہے تو وہ انٹرنلی بھی کروسیو ہوتا ہے، آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایکسٹرنلی جو باہر والا بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو پارٹیزین کورٹس ہیں، پارٹیزین بینچز ہیں. تو وہ تاثر دور کرنے کے لیے ریفارمز تو اشد ضرورت ہے. جی، اس میں یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی بہت ذمہ داری آ جاتی ہے، فائز عیسی صاحب جو نئے آئیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے اختیارات کم کرنے ہوں گے. یہ اگر جب ریفارمز ہو جاتے ہیں کہ خود نوٹس لینے کا، سو موٹو کا اختیار کا فیصلے کر دینے سے اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کا مطلب ہے کہ وہ خود ایز چیف جسٹس اپنے اختیارات میں کم کر رہے ہوں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مسئلے کا حل ہو جائے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. مگر کیا کچھ لوگوں کو اس سے خطرات ہو جائیں گے؟ کیونکہ فائز عیسی صاحب سے بڑے لوگوں کو پہلے ماضی میں اختلافات اور اعتراضات اور ڈر رہا، تو کیا ان کو اب ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے آڑے آتے ہوئے پہلے تو یہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اب اگر اصلی صحیح طریقے سے کام ہونے لگ پڑے تو پھر عوام کی تو خوشی ہے مگر سارے عوام کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ ٹولوں کا، کچھ گروپس کا، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کا نقصان ہو، مگر اگر چیف جسٹس کی ڈسکریشن ریفارم ہوتی ہے، اگر سپریم کورٹ میں کیسز کی جو فکسیشن ہے اور جو بینچز تشکیل کرنے کا طریقہ کار ہے، اگر وہ ریفارم ہوتا ہے اور سٹرکچر ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو شاید اس پہ اعتراض ہو، مگر ملک اور قوم اور آئین کا فائدہ ہوگا. جی، میں آپ سے اسپیسیفک پوچھ لیتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ تو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے آئینی تقاضے کا تھا، تو یہ تقسیم کی وجہ سے سپریم کورٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو ہی یہ آپس کی تقسیم ختم ہوگی تو یہ جو نئی چیف جسٹس اور یہ نئی اپنے اختیارات کے ساتھ وہ آئیں گے تو وہ امپلیمنٹ کروا پائیں گے؟ یہ آبویسلی سپریم کورٹ کو ڈائریکٹلی یہ ٹیکل کرنا پڑے گا، اور میری رائے میں تو
الیکشنز میں ڈیلے کی کوئی وہ صورت نہیں ہونی چاہیے، اور امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ اگر ان بیسک کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ یونائٹ کر پائے تو پھر بڑا مشکل ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہوگا ان کو ایک یونائٹڈ سپریم کورٹ کو فیس کرنا۔ وہ تو بالکل، میں دوبارہ اسی سوال کو ری فریز کر لیتا ہوں کہ ایک پہلے یہ تقسیم کا وجہ سے ان کے چند اصول جو کہ جسے آپ پر ہم اگری کرتے تھے، مگر وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے آڑے آتا رہا، تو اب یہ کڑا امتحان ہوگا کیونکہ یہ ججز پہلے ان اصولوں کی وجہ سے انحراف کرتے رہے، تو اب یہ ان کا بہت بڑا کڑا امتحان ہی ہوگا کہ اب جب یہ تقسیم ختم کر لے گی، اختیارات ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو پھر بھی اگر فیصلہ نہ ہو کہ جی وہ فروری میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر کافی کٹہرے میں سپریم کورٹ بھی آ جاتی ہے۔ جی بالکل، چیف جسٹس جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں اور جنرلی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اوپر ایک بہت بڑی آئینی ذمہ داری ہے۔ ان کو یہ آئین کے جو تقاضے ہیں ان کو انفورس کروانا، ان کو سب کو ساتھ مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور کیسے ہم آگے کیا حکمت عملی بناتے ہیں، کیونکہ اگر آئین کی دھجیاں اڑتی رہیں تو سپریم کورٹ پہ بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی۔ جی، یہ غیر ضروری سی بحث چل گئی ہے کہ یہ صدر صاحب جو ہیں ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو وہ کیا آئینی طور پہ تو کوئی ایسی شک نظر نہیں آتی ہے کہ جس سے جب تک نئے صدر نہیں آتے ان کو ہٹایا جائے، مگر یہ بحث بھی چل گئی ہے کہ جی وہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، صدر کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میری رائے میں ایک پہلا جو آپ کا سوال ہے تو صدر صاحب اپنے عہدے پہ اس وقت تک فائز رہیں گے جب تک الیکٹرل کالج تشکیل نہیں ہوتا، نیشنل اسمبلی کی الیکشنز نہیں ہوتی، تو اس وقت تک وہ کنٹینیو کریں گے۔ آئین میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں آئین جو ہے آرٹیکل 48(5) جو ہے وہ کلیئرلی صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی جب وہ خود ڈیزالو کرے اسمبلیاں تو وہ پھر الیکشن کی ڈیٹ دینا ان کا فرض ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی اس فیصلے میں کوئی رد و بدل کر سکتی ہے۔ جی، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے سندھ بار کونسل کے پٹیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ نے صدا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ آفیشیل آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے اندر جو ابھی ترامیم گئی ہیں اس کے خلاف آپ گئے ہیں، گراؤنڈز کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں، اس میں ایک تو ایشو وہی ملٹری ٹرائلز کا ہے، اور اس میں جو سندھ بار کونسل کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور سے آرٹیکل 10A آئین کا آیا ہے جو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس گارنٹی کرتا ہے، اور وہ اس بنیاد پہ کہ ایک تو اس پہ صدر مملکت کی اسینٹ شامل نہیں ہے، اور دوسری اس میں جو شکیں ہیں وہ ویسے ہی آئین کی ڈفرینٹ پروویژنز کے خلاف ہیں، تو اس لیے ان دونوں قوانین کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ جی بیرسٹر صاحب، اس کے اندر پہلی دفعہ یہ سنا ہم نے کہ جو قوانین یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ انہوں نے دستخط نہیں کیے تو دے آر ڈیم ٹو بی ایکسیپٹیڈ۔ یہ ڈیم ٹو بی ایکسیپٹیڈ کی جو تشریح کی گئی ہے انہوں نے، غالباً آرٹیکل 75 ہے، تو یہ اس کا کیا منطق کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آئین میں ایک 2 اسٹیج پروسیس ہے۔ جب بھی کوئی لیجسلیشن پاس ہوتی ہے پارلیمان سے تو پھر وہ جب صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے تو اس کے 2 اسٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیج ہے کہ وہ صدر مملکت کے پاس جاتا ہے، وہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو اسینٹ کرے یا وہ اس کو ریجیکٹ کر کے واپس دے۔
اور پھر اگر دوسری سٹیج میں جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے اور جوائنٹ سٹنگ میں پارلیمنٹ واپس بیچتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ہمیں یہی قانون چاہیے یا یہ قانون ان ترامیم کے ساتھ چاہیے، تو پھر صدر کے پاس ڈسکریشن چلی جاتی ہے، آیا تو وہ اس کو اسینٹ کر دے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کی اسینٹ جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ مگر یہ جو دونوں بلز تھے ان میں وہ سیکنڈ سٹیج تو آئی نہیں تھی، یہ پہلی سٹیج پہ گئے صدر مملکت کے پاس اور صدر مملکت نے ان پہ اپنی رضامندی نہیں بھری اور وہ تو لا منسٹری نے بھی تسلیم کیا۔ تو جب انہوں نے اسینٹ نہیں کی تو پہلی سٹیج میں کوئی ڈیمڈ اسینٹ کی پروویژن نہیں ہے، تو وہ یہ ان بلز کو پھر قانون بنا کے نوٹیفائی جو کیا گیا وہ ایک غیر آئینی عمل تھا۔ جی میں صاحب لاسٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جسٹس الطاف بندیال اب ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کی لیگیسی کے اندر ایک جو بلاٹ رہے گا کہ بہت ہی اہم آئینی مقدمے تھے جو کہ عدالت میں تقسیم کی بنیاد پہ یا ان کے اندر جو ہے کوئی عدالت نے کوئی حوصلہ نہیں کیا کہ فیصلے نہیں ہو پائے یا امپلیمنٹ نہیں ہو پائے، تو جاتے ہوئے ایک انہوں نے جو نیب کی ترامیم کے حوالے سے اس کی فیصلے کو محفوظ کیا ہے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ 2-3 دن میں شاید اناؤنس ہوگا۔ کوئی اور بھی آپ سرپرائز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بڑے فیصلوں میں سے ایک آدھے کے اوپر وہ جو مقدمات ان کے زیر التوا ہیں ان کا وہ فیصلہ کر کے جائیں گے؟ آپ کو کچھ ایسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو ایک ہفتہ رہ گیا ہے، کوئی اتنا کوئی ویسے تو وقت بچا نہیں کہ کسی بھی اہم فیصلے پہ پراپرلی بیٹھ کے ہیئرنگ ہو کے فیصلہ دیا جا سکے۔ مجھے لگتا ہے وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو امکانات کم ہیں، مگر بہرحال جب تک چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب چاہے کوئی بھی بینچ فارم کر کے کوئی بھی کیس لگا سکتا ہے، اس پہ بھی نیچرلی بحث چل رہی ہے، وہ بل بھی آیا ہوا ہے اس پہ جو بل سسپینڈڈ ہے، تو وہ ہے، مگر انٹل دین اختیارات تو ان کے پاس ہیں۔ مگر میں سمجھتا نہیں، میرے اندازے میں اب وقت اتنا بچا نہیں ہے کہ کسی بھی اہم کیس پہ کوئی تفصیل سے ہیئرنگ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا وقت نکالنے کا۔ ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف عامر صاحب چلنا ہوگا، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب کا۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے بریک سے واپس آئیں گے۔ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر تو بات ہوگی، مگر خاص طور پہ صوبہ سندھ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، اور ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو بڑا واضح تھا، دو ٹوک تھا، وہ تھا 90 روز کے الیکشن کا، اس میں کچھ ریلیکس ہمیں نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان کی پالیٹکس پہ، چونکہ عامر صاحب ہم بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے ٹیزر دیا تھا کہ صوبہ سندھ کے حوالے سے اور اس کی پالیٹکس اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں اس وقت ویلکم کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی عامر صاحب۔ جی میں شرمیلا بی بی سے پہلے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ تک یہ خبریں تھیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ بڑی امید تھی کہ ابھی بلاول صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر بنیں گے، اور اس کی منطق بھی سمجھ آتی تھی کہ ان کے پاس سندھ کا آپ کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے، پنجاب میں اگر زیادہ سیٹیں کر لیں خاص طور پر ساؤتھ اور پنجاب میں تو اس کے نمبرز گیم یا سیاسی منطق سمجھ آتی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر اور لوگوں کو یہ حق نہیں دیے جائے گا کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، یہ قیاس آرائیاں چلتی رہیں گی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس بات پہ اصرار کیوں کیا جا رہا ہے بارہا کہ الیکشنز اپنی آئینی مدت کے اندر کروائیں، اسی وجہ سے۔ اب دیکھیں نا، اس قسم کی قیاس آرائیاں کہ جی اگلے وزیر اعظم کون ہیں، نام لے کے بات کی جا رہی ہے، تو پھر لوگوں میں یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ جناب الیکشنز جو ہوں گے خواہ وہ فری اینڈ فیئر کیوں نہ ہو، دے آر گوئنگ ٹو بی ریگڈ، کہ اگر آپ نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے، کوئی بھی یہ بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ آپ الیکشنز تو ہونے دیں، آپ ریزلٹس تو آنے دیں، آپ لوگوں کو الیکشنز میں حصہ تو لینے دیں۔ ابھی تو تاریخ کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، ابھی تو اس بات کے اوپر
جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ دے گا یا صدر مملکت دیں گے. ڈی لمیٹیشن کا ایک شیڈیول ہے. سو مینی تھنگس اور اس قسم کی باتیں. بٹ اگین سیاسی لوگ ہیں, اس قسم کی گفتگو تو ہوگی اور ہر روز ہوگی. تو آئی تھنک اس کو وی شوڈ ٹیک دس وتھ اے پنچ آف سالٹ. اور ہم تو کبھی بھی یہ بات حتمی طور پہ نہیں کہیں گے جی اگلا وزیر اعظم ہی ہوگا. ہاں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ضرور وہ ہو سکتے ہیں فار پرائم منسٹرشپ, بٹ کوئی بھی حتمی طور سے تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اور یہ کہنا بھی میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے. جی وہ 16 مہینے جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کی شمولیت پیپلز پارٹی کی رہی, اور ظاہر ہے الیکشن کے وقت یہی سمجھا جا رہا تھا کہ دونوں وہ علیحدہ اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑیں گے. مگر جتنے ابھی ریسنٹلی ترش قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں نون لیگ کی طرف سے, کہ فار ایگزامپل انہوں نے چینی کا ذمہ دار بھی انہوں نے کہا جی یہ وزارت آپ لوگوں کے پاس تھی, پھر اور بھی کئی مسائل پہ انہوں نے کہا جی یہ پیپلز پارٹی کا ان کے ساری خرابیوں کے اندر ہمارے سے زیادہ شمولیت نہیں تھی بلکہ زیادہ رول رہا ہے. اور پھر یہ اطراز چودھری کا ایک کل پرسوں یہ آ گیا کہ جی لاہور تو بہت اعلیٰ ہے, کراچی کی حالت جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ گند پڑ گیا ہے. تو یہ ایک دم سے یہ ترشی کیوں آ گئی ہے کہ ڈائریکشن پی ٹی آئی سے ایک دم پیپلز پارٹی کی طرف نظر آتی ہے؟ متین صاحب اٹس انفارچونیٹ کہ اپنا ملبہ کسی اور کے اوپر ڈالنا. دیکھیے میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جو 15-16 ماہ کی جو حکومت تھی یہ حکومت نہیں تھی, یہ ایک بہت بڑی جدوجہد تھی, ایک بڑا جہاد تھا. کیونکہ اس دوران سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں درپیش تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے, اور اس کو بچاتے بچاتے اور آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز اور ری نیگوسیشن اینڈ دین ری نیگوسیشنز کرتے کرتے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس حکومت کے آگے. اور 15 ماہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت ہی چھوٹا عرصہ ہے کہ وہ کوئی درستگی کر سکے. یہ تو آپ کو اگر آپ اسٹیٹس کوئی مینٹین کر لیتے تو بہت بڑی بات ہے. بہت مشکل حالات, معاملات اور نہج کے اوپر عمران خان کی حکومت گئی تھی. اور جہاں تک رہی بات چینی کا ذمہ دار کون ہے, ایکسپورٹ کی پرمیشن دی گئی ای سی سی نے, سرپلس تھی کہ نہیں تھی, کیا نہیں. بٹ آئی تھنک کسی کے اوپر خواہ الزام تراشی کرنا دیٹس انفارچونیٹ. ہم اس مڈ سلنگنگ میں نہیں پڑتے. ہمارا اپنا منشور ہے, آپ کا اپنا منشور ہے. ہم نے سندھ میں کیا کیا, کس طریقے سے ہم نے سیلاب زدگان کو سنبھالا, ہم 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں, لینڈ ٹائٹلز خواتین کو دے رہے ہیں. کراچی کے اندر بسز آئی ہیں, خواتین کے لیے الگ آئی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سندھ کے اندر جو اس وقت ہیلتھ کے شعبے میں جو کام ہوا ہے, جو ہاسپٹلز ہیں, چاہے وہ NICVD کیوں نہ ہو, گمبر انسٹیٹیوٹ ہو, پورے پاکستان سے لوگ یہاں علاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک پیپل نو ہو ہیز ڈیلیورڈ اینڈ ہو ہیز ناٹ. اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ الیکشنز ہوں تاکہ لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ تو یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی, کسی کو نیچا دکھانا, خود کو اونچا دکھانا, یہ معاملہ چلتے رہیں گے. یہ الیکشن کا ایک ٹائم ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت ساری چیزیں سنیں گے ہم. جی شرمیلا بی بی, یہ ایک پیپلز پارٹی کے الیکشن وقت پہ کروانے کے اوپر بڑا ایک ابہام پایا جاتا ہے, اور ابہام یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آئینی مدت میں الیکشن ہونے چاہیے. آج غالباً بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا ہے. اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے CCI کی مردم شماری کی شک جو ہے وہ اس کو میٹنگ کے اندر قبول کرایا, اور پھر یہ کیبنٹ کے اندر بھی قبول کروایا. پھر یہ الیکشن کمیشن کے قانون میں ترمیم کر کے یہ اس کو نہ صرف اختیار دیا گیا, کوئی 10 عدد کے قریب آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کے یہ بیانات بھی آئے کہ جی یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ کب بھی اناؤنس کریں. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن آئینی مدت میں ہونے چاہیے, تو اس کی تشریح ہے وہ کیا مردم شماری کے بغیر ہونے چاہیے نئی والی کے, یا اس کے علاوہ ہونے چاہیے؟ کیا تشریح ہے آپ کی آئینی مدت کی؟ 90 دن آئینی مدت ہے یا 6 مہینے ہیں یا 9 مہینے میں؟ آئینی مدت سے جب آپ کہتے ہیں کیا مراد ہے؟
دیکھیے آئینی مدت تو 90 دن ہے متین صاحب، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. The constitution is very clear. Pakistan has a written constitution and all the institutions work within the framework of the constitution. اور constitution 3 جگہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلیز اپنے وقت سے پہلے ڈیزالو ہوتی ہیں تو الیکشنز کروانے کا وقت 90 دن کے اندر ہے. تاریخ آپ کو دینی پڑے گی. اب الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم بے شک ہوئی، لیکن آئین جو ہے اس کو سب پہ سبقت حاصل ہے. آئین از سپریم. آئین سے بالاتر کوئی نہیں ہے، کوئی بھی قانون، کوئی بھی شک. اور آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. پی سی آئی کے اندر بالکل ہم نے سینسس کو اپروو کیا، لیکن اس وقت ہمیں یہ بالکل کہا گیا تھا کہ نو نیو سیٹس ول بی ایڈڈ. تو اگر کوئی نئی سیٹ کا ایڈیشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر فریش ڈیلیمیٹیشنز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. اور بالفرض ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کسی وجہ سے فریش ڈیلیمیٹیشنز کی ضرورت ہے، تو اس وقت پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ یور کانسٹیٹیوشن سیز دیٹ elections are to be held within 90 days. That is very very clear. There are no two things about it. تو آپ نے 90 دن کے الیکشن کروانے ہیں، اس سے باہر آپ جاتے ہیں ایکسکیوزز بنانے کے لیے، تو پھر بے تحاشا ایکسکیوزز ہے نا. نہیں کراتے الیکشن 90 دن میں، 6 مہینے میں کراتے ہیں، 4 مہینے میں کراتے ہیں، 5 مہینے میں کراتے ہیں. پھر تو there is no limit نا کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. اس لیے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بالکل ایک آپ کے پیپلز پارٹی کے سٹانس میں یو ٹرن اس لیے ہے کہ یہ آپ کے بے تحاشا لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر جو آئینی تشریح ہے وہ نہیں ہے. پہلے مردم شماری کا آئینی جو تقاضا ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور باقاعدہ لڑ پڑتے تھے. پیارا صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدہ اس بات پہ کہ جی آئینی 90 دن کے اندر سے زیادہ اہم ہے کہ مردم شماری کا جب وہ آ جائے تو چاہے 6 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں. یہ کلیئرلی پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی. تو یہ ایک دم سے یہ جو تبدیلی آئی ہے تشریح کے اندر کہ 90 دن کے اندر، کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ متین صاحب، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے پیپلز پارٹی کا سٹینڈ اس بات سے نہیں ہٹا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، یا اس سے بعد ہونے چاہیے، یا 4 مہینے میں 6 مہینے میں چاہیے. کسی انڈیویجول کی رائے از ناٹ امپورٹنٹ. ابھی ہماری سی کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، اینڈ دیٹ از دا ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ فورم ان پیپلز پارٹی، جہاں مشاورت ہوتی ہے، جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر بھی اس بات کو باور کرایا گیا اور یہ یونینیمس ڈیسیژن تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اور اس کے بعد ہمارا ڈیلیگیشن ای سی پی سے ملنے بھی گیا 29 تاریخ کو. تو یہ کبھی بھی نہیں پیپلز پارٹی نے کہا یا سوچا یا اس کا عزم کیا یا یہ ارادہ کیا یا ارادہ دکھایا کہ 90 دن کے بعد الیکشنز ہوں. ہم نے کہا تھا within 90 days we need a date. الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشنز are to be held within 90. This is the constitution. اور ہم وہ جماعت ہیں جو آئین کے خالق ہیں. ہمارے بانی لیڈر شہید نے تو اس ملک کو آئین دیا نا، تو ہم تو آئین سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارا تعلق، ہم پارلیمان کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو صدر تھے تو انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمان کو واپس اس کے اختیارات دیے. ورنہ وہ تو صدر بنے بیٹھے تھے اور ان کو کیا تھا کہ اپنے اختیارات دے دیں واپس پارلیمان کو اور وزیر اعظم کو. وی ہیو اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہیئر، اور اس کے اندر اٹ از رن بائی اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. اب اگر آپ بائی دا بک جائیں گے تو پھر اس میں کسی قسم کا ابہام ہی نہیں ہے. اب اس دن میں ایک شو پہ بیٹھی تھی تو وہاں پی ٹی آئی کے نمائندے گئے تو جی ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے. بھائی سپریم کورٹ کیوں جائیں گے جب کسی شک پہ ابہام ہی نہیں ہے؟ تو کیا تشریح کرانے جائیں گے؟ آئین از ویری ویری کلیئر آن دس. The Constitution says elections to be held within 90 days. اب سپریم کورٹ یا کوئی اور کورٹ کیا تشریح کرے گا؟ اور ہر چیز میں عدالتوں کو لانا، وہ کرنا، ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا، یہ خیر ان کا ایک شیوا رہا ہے. اور لیکن اگر آپ اس ملک میں استحکام چاہتے ہیں سیاسی اور معاشی، تو آپ نے آئین کے تحت چلنا ہے.
90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने और फ्री एंड फेयर कराने, ये जिम्मेदारी है सदर मुमलिकत की, इंटरम गवर्नमेंट की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिंपल। जी, मैं आपसे बिल्कुल, आप कह रही हैं कि ये कुछ लोगों की इनफरादी राय हो सकती है, मगर इनफरादी राय ये खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, कमरुज़्ज़मान कायरा, तमाम ही पीपल्स पार्टी की लीडिंग जो सियासतदान हैं, उनके इस पे बेताशा बयान आते रहे हैं और वो हमारे साथ लड़ते रहे हैं। आप कायरा साहब को अभी ले लें लाइन पे, आप शरी को ले लें, आप खुर्शीद शाह साहब को ले लें। अगर कोई आपको कह दे 90 दिन के बाद इलेक्शन, तो मैं गलत हूँ। आपको उनके सारी स्टेटमेंट्स निकाल के तो हम पेश कर देंगे। अगर कोई स्टेटमेंट को आउट ऑफ, अब मैं आपसे बहुत सारी बात कर रही हूँ ना, अब अगर आप कोई एक जुमला निकाल के कह दें कि ये नहीं, अब किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा हो सकता है उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि डिलिमिटेशन जरूरी है, हो सकती है डिलिमिटेशन जरूरी। अगर सीट सब्ट्रैक्ट या एडिशन उनकी हो रही है तो फिर डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ेगी ना आपको। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी चीज दर्ज है कि अगर आपकी कहीं सीट का एडिशन हो रहा है तो फिर तो आपको पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट भी चाहिए ना। यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज द सीट इन एनी प्रोविंस, फिर वो भी आपकी जरूरत आ जाती है, वो भी आइन कहता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना, कोई सीट का एडिशन हो नहीं रहा है। अगर एडिशन हो नहीं रहा तो उसका मतलब ये है कि फ्रेश डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं है, और फ्रेश डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं है तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है डिलिमिटेशंस का, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो फिर तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। सही, ठीक है। लेकिन अभी तो ये जी बेहद माजरत शर्मिला साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मगर ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक मुख्तसर सवाल और मुख्तसर उसके ऊपर आपकी गुफ्तगू मुझे चाहिए होगी। बड़ी कयास सराइयाँ हो रही हैं आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालिक कि वो दुबई में चले गए हैं। इससे मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की कयास सराइयाँ हो रही हैं। कुछ आप क्लैरिफाई करेंगे कि आसिफ अली जरदारी कुछ ज़ाती नौयत के दौरे पर गए हैं या कुछ और मामलात हैं जिसकी वजह से वो दुबई के अंदर है इस वक्त? देखिए, दुबई में वो जाते हैं, उनके मॉलेज भी वहाँ पर हैं, उनका घर भी वहाँ पर है, वो जाते हैं दुबई। वो थोड़ी है कि चले गए। आसिफ अली जरदारी साहब के अगर कोई प्राइवेट विजिट है 1-2 दिन का, वो आते जाते रहते हैं, और उनकी सियासी बसीरत और उनका जो एक फोर्स साइड है सियासत के अंदर, वो उसकी हमें जरूरत भी है। आई थिंक पाकिस्तान नीड्स हिम स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। डेफिनेटली सिंध सूबे की बात हो रही थी, और जब भी सिंध की बात होती है कराची शहर की बात लाजमी तौर पर होती है कि कराची शहर जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जो हब है, जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मैं कहूँगी कि रेवेन्यू की असल जो हैसियत है वो वहीं से जनरेट होती है। मगर कराची शहर के अंदर मामलात क्या है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी खौफनाक स्टोरी है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ आने से पहले जिस कराची की खौफनाक स्टोरी की मैं बात कर रही थी, उसके चंद फिगर्स बता के मैं आपके तरफ आऊंगी तज्जिया लेने के लिए। कराची शहर के हालात ये हैं कि चंद वर्षों की अगर मैं दास्तान अपने सुनने वालों को बताऊं तो सिर्फ कराची शहर के अंदर से 14 लाख से ज़ायद ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो छीने गए हैं। अगर मैं सिर्फ इसी साल के 6 महीनों की बात करूं तो उसमें मोबाइल डकैतियां जो हुई हैं वो 16,000 से ज़ायद ऐसी वारदातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। जो रिपोर्ट नहीं होती उनका एक अलग फिगर होता है। ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, और 16,000 फ़ोन जो छीने गए थे उनमें से सिर्फ 318 ऐसे मोबाइल हैं जो कि रिकवर हो सके हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जो छीने गए, दुबई में फरोख्त हुए, वहां से दोबारा से कराची शहर में आए, और 16 स्मार्टफोन है जिस वक्त रिकवर कर लिए गए हैं। आमिर साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्होंने एक अजीब मैं कहूँ, दिलचस्प कहूँ, सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे लेता है इस बात को। वो कहते हैं कि मोबाइल ऐसी जगह पे शहरी रखें जहां से चोरी ना हो। इनकलाब फ्रांस के मौके पे जो मलका फ्रांस ने ये कहा था कि लोग अगर खाने को रोटी नहीं है तो केक खा लें, तो ये भी उसी किस्म का मशवरा है कि कल को कहा जाएगा कि लोग जो है वो घर में कोई चीज़ ना रखें। और अब ये है कि मतलब ये है कि ऑन योर ओन, आप अपने आप पे हैं, रियासत ने या गवर्नमेंट ने कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है कि वो आपकी रखवाली कर सके। बस लोगों अपना खुद ही ख्याल कर लें। तो जो पंजाबी में कहते हैं ना, साढ़े ते ना रहना,
تو یہ وہی والی بات ہے. تو اس کا اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے یہ آپسی سیاسی لڑائیوں کی وجہ سے اور یہ وہاں پہ جو اس طرح کا وہاں کا سیاسی اور قانونی انتظامی ڈھانچہ جو اتنا کمزور ہونے سے میرا خیال پاکستان میں سب سے زیادہ اگر لوگ پس رہے ہیں. ظاہر ہے سب سے بڑا پاکستان کا شہر بھی کراچی ہے, پاکستان کی جو خزانہ بھی وہیں سے آتا ہے بھرتا ہے. تو وہاں پہ جب یہ لا اینڈ آرڈر کی بنیادی سچویشن ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی قسم کے بھی معاشی استحکام کے لیے کہ انڈسٹری وہیں پنپتی ہے, کاروبار وہیں پنپتا ہے جہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو, تو اس پہ کیا مذاق ہی ہنسا ہی جا سکتا ہے. میں کیونکہ یوں ضرور کہنا چاہوں گا کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ جی وہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں, کب کہا تھا کہ الیکشن جو ہے 3 مہینے میں نہ ہو. اب اس کے بعد انسان اس پہ پتہ نہیں سمجھتا ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے کہ تواتر سے درجنوں کئی مہینے ہفتوں یہ کہتے رہے کہ الیکشن کا پاس کیا ہے انہوں نے کہ جی یہ مردم شماری اب کہتے ہیں ہمیں تو کہا ہی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وقت میرے پاس ختم ہو گیا, مگر چونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے تو کسی دل جلے نے تو یہ تک سوال کر دیا حارث نواز صاحب سے. اس نے کہا جناب موبائل فون تو ایک طرف, کار کی بیٹری چوری ہو جائے تو وہ کہاں پر رکھیں. جاتے جاتے آج یوم دفاع پاکستان ہے. سب سے پہلے تو جن شہداء نے اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی, ان کو ہمارا سلام ہو. جن ماؤں نے اپنے جگر گوشے ہمارے لیے, اس وطن کے لیے, اس ریاست کی سرزمین کے لیے اپنے جگر گوشوں کو قربان کر دیا, ان تمام ماؤں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آج یوم دفاع پاکستان ہے, پوری قوم کو ہماری طرف سے بے حد مبارک ہو. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.